अस्सलाम वालेकुम। आज से हम बुरे वाला में एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विजन एंड विजडम। इसमें हमारा प्लान है कि जितने भी विजनरी लोग हैं और विजडम बेस्ड हैं, हम उनके जो विजडम है, जो उनका विजन है, उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, ताकि सोसाइटी बिल्डिंग में जो उनका पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रोल है, उस हवाला से हम उनके साथ शेयरिंग ले सकें। तो हमारी आज की जो मेहमान शख्सियत हैं, मिस्टर ज़हीम रशीद साहब हैं। एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। बाय प्रोफेशन एक कॉर्पोरेट लॉयर हैं, पोइट हैं, जर्नलिस्ट हैं और उसके साथ साथ सोशल फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। उन्होंने एक फ़ाल किरदार अदा किया है। उनकी शख्सियत तो मुतासर कुन है ही, लेकिन उन्होंने लिटरी तौर पे जो बुरे वाला को और पूरी नीली बार पट्टी को, बल्कि आप कह लें कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पोइट्री में, वो मैं समझता हूँ कि उसको रिकग्नाइज भी किया गया है, उसको अप्रिशिएट भी किया गया है। तो आज हमारे मेहमान हैं ज़हीम रशीद साहब। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वो पहले अपनी बायोग्राफी के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर हमारे साथ, प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया सर। शेर लिखता हूँ, ख्वाब देखता हूँ, लोग मुझको ज़हीम कहते हैं। बायोग्राफी में सबसे करीब तरीन चीज़ जो मैं समझता हूँ वो मेरा पहला हवाला शायरी है। 1984 में मैं बुरेवाला में ही पैदा हुआ और ये सफ़र चलता रहा। सबसे पहले मैं जिस स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई वो मैडम ताहरा अरूज थीं, शायरा थीं। घर में भी चाचू अरशद मुनीर शेर व शायरी से उनका लगाव और ख़ुद भी बहुत अच्छा ही नात लिखते हैं। फिर ये सिलसिला चलता रहा। अदब की चाट ऐसी लगी अरूज पब्लिक स्कूल में मैडम ताहरा अरूज के पास। मैंने उनसे कलम पकड़ के पहली दफ़ा लिखना सीखा। स्कूल कॉलेज में बज़्म अदब में हिस्सा लेना, तकरीर करना, तकरीर से होते होते मैं मदरसे का तालिब इल्म बना। कुरान हिफ़्ज़ करने के लिए जामिया गौसिया का रुख किया। वहाँ भी नकाबत और तकरीर का, कभी नात। तो ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पे जुड़ी हुई थीं कि मैं वो इजहारिया था कि मैं अपना इजहार करना चाहता हूँ किसी न किसी सूरत। फिर सर कोई आल पाकिस्तान मुकाबला जात में हिस्सा लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में आए। यहाँ से फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए यहाँ से चला गया मुल्तान, फिर कुछ देर फैसलाबाद स्टे किया, फिर लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन में MS कम्युनिकेशन स्टडीज़ वहाँ से किया। मेरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्पेशलाइजेशन थी। फिर कुछ कौमी और कुछ प्राइवेट मीडियाज़ में जॉब की। मैं उस वक़्त सबसे कम उम्र न्यूज़ कंट्रोलर होने का एजाज़ भी रखता हूँ। फिर सर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन चला गया तालीम के लिए। वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मेरा MBA है। फिर वापस अपने शहर बुरेवाला का रुख किया। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मेरा LLB है। तो इन दिनों इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये हिंसों की ज़िंदगी है जिससे रिज़्क़ और रोज़गार वाबस्ता है। हरफों की दुनिया में खुश होता हूँ। लिखने लिखाने का अमल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीम साहब। मैं सोच रहा हूँ इन सच डाइवर्स इंटरेस्ट एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स आप कैसे बैलेंस करते हैं इन सब चीज़ों को, एज कॉर्पोरेट लॉयर, एज पोइट, एज जर्नलिस्ट, एज सोशल वर्कर, ये सारी चीज़ों को लाइफ में कैसे बैलेंस करते हैं? अच्छा, मैं समझता हूँ सर, आई एम अ पोइट बाय पैशन, आई एम अ टैक्स एडवाइज़र बाय प्रोफेशन, एंड आई एम अ ह्यूमनिस्ट एज अ नेचर। अच्छा, आपकी ज़िंदगी मुख्तलिफ खानों में बटी होती है। कहीं मैं बाप हूँ, कहीं बेटा हूँ, हम वो सारे रोल निभाते हैं। बहुत अच्छे। मैं आपसे इम्प्रेस तो था भी। आज मुझे इंस्पिरेशन भी मिली आपसे कि बहुत कम लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि जिन्होंने मल्टीटास्किंग असाइनमेंट्स को अडॉप्ट किया और उसको
بہت اچھے طریقے سے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ زعیم ان میں سے ایک ایسی شخصیت ہے جس نے جو کام کیا پرفیکٹ کیا, اور اتنی سی عمر میں آپ نے اپنا نام بس بھی سر بنایا. کوشش کی ہے, اور آج ویسے اپنی نالائکی کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ شاید میں جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کر سکا. اچھا, آپ سنتے آئے ہیں کہ جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن. میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ میری اپنی شخصیت ایسی ہے کہ میں نے کہیں بھی فوکسڈ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی, کہ بہت ساری کشتیوں کا سوار رہا ہوں, لیکن کیا کرتا, اپنی فطر کے ہاتھوں مجبور تھا. بیسیکلی یہ ہیومن انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ اس میں بندہ اٹیمپٹ کرو. میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے, کیونکہ پرفیکشن تو کہیں نہیں ہے. لیکن آج کے لحاظ سے میں دیکھا ہے کہ اگر فوکسڈ ایکٹیویٹی کی جائے تو اس کی رزلٹ اورینٹیشن جو ہے نا, اس کو 100% شور کیا جا سکتا ہے. سر ہمارے قبرستان یقین کیجئے بھرے پڑے ہیں قبرستان, اور وہاں جو لوگ ہیں وہ بہت بہت بڑے آئیڈیاز لے کے سو رہے ہیں. ایسے ایک کام کیا کہ جو آئیڈیا ذہن میں آیا میں نے سمجھا کہ یہ خدا کی دین ہے. اگر یہ اس خیال کے لیے خدا نے میرے ذہن کو چنا ہے تو پھر آگے اب میری شعوری کوشش شروع ہو جانی چاہیے. میں نے بس اتنا کیا ہے کہ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کی اپنے تئیں ایک کوشش کی ہے. اچھا زعیم, مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ 4 سیکٹر میں پوری قوت کے ساتھ, پوری انرجی کے ساتھ آپ یہ ایفرٹ کر رہے ہیں, اور اپنا نام بھی بنایا آپ نے, اپنے آپ کو منوایا بھی ہے. اور اگر آپ کو ان 4 میں سے کسی ایک کا چوائس کرنا پڑے. سر میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا جنم بھی ہو تو میں دوبارہ بھی زعیم رشید ہی پیدا ہونا پسند کروں گا, اپنی انہی گلیوں میں, انہی لوگوں میں, اسی فیملی میں. اتنا مجھے خوشی ہے. لیکن جب میں کسی ایک چیز کا انتخاب کرتا ہوں تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا چند سال پہلے, اور میں بالکل بے ہوشی کی کیفیت میں تھا, اور وہ سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے نا, تو وہ ڈاکٹر اور باقی میرے دوست فرتاش صاحب بھی وہاں موجود تھے, وہ کہنے لگے, میں ان سے بے ہوشی میں بھی ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ میرا دماغ بچ گیا, شاعر کا دماغ بچنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بنیادی طور پہ شاعر ہوں, اور میں اپنا یہی حیثیت سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں. لیکن رزق, روزگار اور کوئی ایسی چیزوں میں شاید بہت وقت شاعری کو نہ دے سکے, لیکن ایک حوالہ اچھا لگتا ہے کہ ہم بطور شاعر اپنے آپ کو. اچھا, شاعری سننا کس کو اچھا نہیں لگتا, مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. لیکن مجھے نا شاعر حضرات سے گلہ ہے کہ یہ فینٹسی ورڈ میں, یوٹوپین ورڈ میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں, تھوڑا ریئلسٹک اپروچز نہیں. اب بالکل جی, یہ تہمت ہم پہ بھی لگی ہوئی ہے, اور میں تو خود ایک اپنی خیالوں کی دنیا سجا کے اس میں رہنا بہت پسند کرتا ہوں. اچھا, یہ بائی نیچر ہے شاید, یہ شاید بائی نیچر ہے کہ شاعر, چند شاعر ہیں آپس میں جو مل بیٹھتے ہیں, ورنہ دنیا میں وہ نفرت ہے کہ دل بیٹھتے ہیں. اچھا, شاعر بہت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے, وہ ایک اپنی دنیا سجاتا ہے اور اس میں وہ رہ کے خوش ہونا پسند کرتا ہے. اچھا, حضرت اقبال کی یہ خوبی تھی ویسے کہ انہوں نے عمل کو جو تلقین بھی کی اور اسے اپنانے کے لیے لوگوں کو اس کا شعور بھی دیا. تو ہر طرح کے شعر کہے جاتے ہیں, لیکن بڑا ادب وہی ہے جو ہجر سے ہمیں جوڑتا ہے. اچھا, عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ شاعری میں اگر رومانس نہ ہو, رومانٹیسزم نہ ہو, تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید شاعری کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو رومانٹیسزم ضروری ہے کہ فیمینین رومانس ہو, اس میں وطن کی محبت ہو سکتی ہے. بالکل سر, اسے ہم بہت براڈ اور وسیع معنوں میں, عشق, محبت, ان چیزوں کو ہم بہت وسیع معنوں میں جا کے استعمال کرتے ہیں. اور بہرکیف محبت, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, اور محبت کو بہت وسیع تناظر میں بھی شعراء کرام نے دیکھا ہے. اور آپ, اچھا, شعر کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں بہت سی پرتیں ہوتی ہیں, آپ اس شعر کو کسی بھی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. ہمارا بہت سا ادب ایسا بھرا پڑا ہے ایسے اشعار سے
کہ آپ کو وہ معرفت الہی کے اشعار بھی لگتے ہیں اور وہ ایک ہیر اپنے رانجھے کو بھی سنا رہی ہوتی ہے. ایز ٹیکس کنسلٹنٹ آپ نے ماشاءاللہ بورے والا میں ایک اپنا نام بنایا ہے. بطور شاعر آپ کی امیج بلڈنگ ہے, آپ نیشنل لیول بلکہ انٹرنیشنل لیول آپ کی ریکگنیشن ہے. بطور سماج سیوک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ضمیر کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے ہاں بھی سرخرو ہو سکیں؟ سر میں نے جو اب تک کا میرا نچوڑ کہہ لیجیے یہ نتیجے میں پہنچا ہوں, میرا خیال ہے کہ صرف لوگوں کو نا آپس میں کنیکٹ کروانے کی ضرورت ہے. دنیا میں بہت زیادہ چیریٹی جن ممالک میں ہوتی ہیں ان میں پاکستان ایک ہے. دنیا کے بہترین سورسز ہمارے ممالک میں موجود ہیں. کئی ایک ملکوں میں رہنے کا اتفاق ہوا, جانے کا اتفاق ہوا. مجھے اپنے معاشرے کا ایک معاملہ سمجھ آیا کہ اگر ایک شخص شعر کہہ رہا ہے تو وہ اگر شاعروں کے ساتھ جڑ جائے تو وہ سارے لوگ پالش ہو جائیں گے اور پھر ہماری یہ پروڈکٹ دنیا کے سامنے آئے گی. اسی طرح اگر سیاستدان ہیں, اسی طرح اگر کچھ کاروباری حضرات ہیں, اچھا اسی طرح اگر کوئی سوشل ورکر ہے, لوگوں کو آپس میں نہ صرف جوڑنے اور ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے, وگرنہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ایز ٹیکس کنسلٹنٹ زعیم رشید کو کلائنٹ فرینڈلی ہونا چاہیے یا گورنمنٹ سپورٹر ہونا چاہیے؟ اچھا جی, یہ بہت مشکل عمل ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے کلائنٹ کو دوستی کی سطح پہ لے آتے ہیں. آپ باہر سے آئیں گے, اچھا ضرورت نہیں ہے, سوری بھائی رپیٹ. سر یہ بہت مشکل عمل ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو, کیونکہ جتنے بھی میں نے دیکھا ہے زیادہ کلائنٹ آتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس بچا سکیں گورنمنٹ سے. اچھا پھر لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہیں ان کا ریٹرن کیا مل رہا ہے. جب آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ دوستی کی سطح پہ آ جاتے ہیں تو دوسری دفعہ آپ اس بندے سے فیس نہیں لے سکتے, یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے کلائنٹ سے پورا پروفیشنل بیہیویئر ہونا چاہیے. ہم نے ایک ٹائم رکھا ہے, میرے آفس کا ٹائم ہے, اس میں پینٹ ٹائی کوٹ لگا کے سارا دن وہ اپنے پروفیشن سے انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد میرا ٹائم دوستوں کا ہے, فیملی کا ہے, اس میں ہم بالکل ان لوگوں کو ایسے ٹریٹ نہیں کرتے. تو میں یہ ویسے سمجھتا ہوں کہ کلائنٹ سے آپ کا پورا پروفیشنل بیہیویئر ہونا چاہیے. زعیم رشید پریزیڈنٹ گلوبل یوتھ آرگنائزیشن. سر بطور پریزیڈنٹ آپ نے گلوبل یوتھ آرگنائزیشن کو بہت بوسٹ کیا. کہ آپ سمجھتے نہیں کہ بطور پریزیڈنٹ آپ کو چیریٹی بیس ایکٹیویٹی کی بجائے اویئرنیس, پبلک اویئرنیس اور ایڈوکیسی پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ جی بالکل, یہ ایک ایسا خانہ خالی رہا ہے. ہم نے کوشش بھی کی ہے کہ بہت ساری آگاہی سیمینار اور ایسی چیزیں, لیکن کچھ سورسز اور بہت سارے, جیسے ہم نے سیلاب زدگان کے لیے کام کیا, اس کے بعد چیریٹی کے لیے, تو ایسے پروجیکٹ بھی چل رہے ہیں. لیکن اب جو ایک ٹیم ورک اصل میں ہوتا ہے, ہمیں زیادہ ٹیم وہ ملی جو پروجیکٹ بیسڈ تھی کہ چیریٹی فلاں کر لی جائے, فلاں کر لی جائے. بہت دفعہ کبھی افطار ڈنر چلتے رہے پورے رمضان میں, ایسے کئی ایک کام. تو لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کام, آپ نے بالکل صحیح کہا, کہ زیادہ تر لوگوں کو شعور اور آگاہی دینا ضروری ہے. اچھا, آخری سوال میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زعیم رشید ان فیوچر کیا پلان کر رہے ہیں آنے والے وقت میں؟ زعیم بطور ٹیکس کنسلٹنٹ اپنا آگے مقام دیکھ رہا ہے, بطور شاعر وہ سمجھ رہا ہے کہ سماج کی کو سوشل چینج میں وہ اپنا ایک رول پلے کرنا چاہ رہا ہے, یا بطور سوشل ایکٹیوسٹ وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور اس میں ایک چینجنگ ایلیمنٹ کا کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے؟ اچھا سر, میں جب بھی کتابوں میں کھویا ہوا آدمی ہوں,
اور بہت فیوچرسٹ اس طرح سے نہیں ہوں جس طرح سے لوگوں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر مجھے وقت ملے اور میں اپنی مرضی سے ایک دن بھی گزاروں تو میری سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ میں خود زعیم رشید سے ملوں, اپنی لائبریری میں وقت گزاروں, کتاب کے ساتھ وقت گزاروں. مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں ایک کتاب کے قاری کے طور پہ اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور لکھنے لکھانے کے عمل سے گزروں. عظیم صاحب, آپ سے بطور ٹیکس کنسلٹنٹ, بطور سوشل ایکٹیوسٹ, بطور پوئٹ ہم نے خاصی ڈسکشن کی ہے. تو بطور پوئٹ چونکہ آپ نے دنیا دیکھی ہے, دنیا گھومی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں آپ کے جو ایکسپیرینس ہیں, جو آپ کی فیلنگ ہے, آپ کے جو موشنز ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ریزمیکل میں چاہوں گا سننا اس سے, کہ آپ اس کو جو بھی آپ نے پوئٹری آپ نے ایک اچھی کہی ہے. جی بالکل, شاعری سر پیش خدمت ہے اپنے ناظرین کے لیے بھی اور دیکھنے سننے والوں کے سب کے لیے. جو جو تیری ادا ہے مجھے وہ ادا پسند, جو جو تیری ادا ہے مجھے وہ ادا پسند, تیرے عشق میں ہوا ہوں بہت انتہا پسند. ایک اور شعر سر, کاہے کو دشمنی کریں سوچوں کو شل کریں, ہم کیوں نہ اپنے مسئلے ٹیبل پہ حل کریں. ایک غزل پیش کرتا ہوں جی. میرا دعویٰ ہے زمانے سے بچائے گا مجھے, میرا دعویٰ ہے زمانے سے بچائے گا مجھے, میں اگر روٹھ بھی جاؤں تو منائے گا مجھے. پھول بن کر جو کھلا ہوں اسی امید کے ساتھ, توڑ کے اپنے وہ بالوں پہ سجائے گا مجھے. آنکھ بھر کر مجھے دیکھے گا وہ پہلے پہلے, آنکھ بھر کر مجھے دیکھے گا وہ پہلے پہلے, اور پھر چپکے سے خوابوں میں چھپائے گا مجھے. میں یہ سمجھوں گا کہ منزل ہے میرے ہاتھوں میں, صرف ایک بار جو سینے سے لگائے گا مجھے. مجھ کو معلوم ہے وہ حسن کا جادوگر ہے, اپنی زلفوں کی گھنی شام بنائے گا مجھے. میرے ہاتھوں میں ماہو سال چمک اٹھیں گے, آسماں وقت کی زنجیر بنائے گا مجھے. وہ مسیحا ہے میرے شہر کے ویرانے میں, اس خرابے سے زعیم آ کے بچائے گا مجھے. ایک غزل اور جی آپ کی خدمت میں. جی شور. بات پھر ان سے بات مشکل ہے, بات پھر ان سے بات مشکل ہے, یعنی تکمیل ذات مشکل ہے. کس قدر ہجر میں ہے آسانی, وصل کی ایک رات مشکل ہے. وہ خدا ہے معاف کر دے گا, آدمی سے نجات مشکل ہے. بہت اچھا. اس جہاں کا بتا نہیں سکتے, اس جہاں میں حیات مشکل ہے. آگہی کرب ہے زعیم رشید, علم کی کائنات مشکل ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. سر آپ کی نظر ایک دو شعر جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں, جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں, ان دنوں گردش حالات میں آئے ہوئے ہیں. اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے, کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں. اور میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو, کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ زعیم رشید صاحب, آپ ہمارے پوڈ کاسٹ ویژن اینڈ وزڈم میں تشریف لے کے آئے, اور واقعی آپ ایک ویژنری شخصیت ہیں, اور آپ کی جتنی بھی وزڈم بیسڈ گفتگو تھی, میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ حاضرین نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ ہم ویژن اور وزڈم ہمارا جو پروگرام ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, اور جتنے بھی ویژنری شخصیات ہیں ہمارے ایریا کی,
ہم کوشش کریں گے ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئیں اور تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ناظرین بھی اس سے مستفید ہو سکیں. بہت بہت شکریہ.